हादियो रहनुमा हमारे गुलामा हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, इल्म नाफ़ी की दौलत से मालामाल फ़रमाए। जो कुछ इल्म दीन की बातें सीखे समझें, मौला कायनात मुझे आपको उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पेश करने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात, उन्हीं में से एक रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुम्मा के दिन जो मुझ पर 100 बार दुरूद भेजे, अल्लाह उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमाता है। उन 100 हाजतों में से 30 हाजतें दुनिया की हैं, 70 हाजतें आखिरत की। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारी हाजतों पर अपनी नज़र रहमत फरमाए और अपनी रहमत से हमारी हाजतों को पूरा फरमाए, हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुस्तजाब फरमाए। मोहब्बत के साथ एक बार बारगाह रिसालत में हदियत दुरूद व सलाम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे आज के मेहमान मुफ्ती जमील साहब हैं। हज़रत आपको खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। कैसे मिजाज गिराम? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कुछ सवालात वीडियो की सूरत में हमारे पास मौजूद होते हैं, आइए देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना। मेरा नाम अब्दुर्रहमान कमाल सुल्तानी। मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल अर्ज है कि औरत जुम्मे की पहली अजान के बाद ज़ोहर की नमाज अदा कर सकती है या दूसरी अजान के बाद अदा करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के लिए जो नमाज पढ़ने के औक़ात हैं कि वो किन औक़ात में नमाज पढ़ेगी, तो फ़जर की नमाज के लिए मुस्तहब वक्त ये है कि मर्दों की जमाअत होने से पहले पहले औरत फ़जर की नमाज अदा कर ले, तो ये बेहतर है औरत के लिए। और फ़जर की नमाज के अलावा बकिया जो नमाज़ें हैं, ज़ोहर है, असर, मगरिब, इशा, तो इसके अंदर औरत के लिए बेहतर यह है कि वो मर्दों की जमाअत हो जाने के बाद फिर अपनी इन नमाज़ों को अदा करे। तो चूँकि पहली अज़ान हो या दूसरी अज़ान हो, इन अज़ानों के बाद भी कुछ वक्त इतना होता है कि जिसमें ख़तीब साहब पहली अज़ान के बाद तो आम तौर पे फिर सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, या कहीं कहीं पहली अज़ान के बाद बयान होता है ख़तीब साहब का जी, और उसके बाद फिर बयान होने के बाद सुन्नतें पढ़ते हैं लोग। अच्छा, कहीं ऐसा होता है कि पहले बयान हो जाता है, फिर पहली अज़ान होती है, फिर लोग सुन्नतें पढ़ते हैं। इसके बाद ख़तीब साहब जब मिंबर पे आते हैं फिर दूसरी अज़ान होती है। बिल्कुल। इसके बाद फिर खुतबा होता है, अरबी ज़बान में जो खुतबा है। तो अब इस खुतबा होने में भी 2, 4, 5 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद फिर जमाअत जुमातुल मुबारक की कायम होती है। तो ख़वातीन को चाहिए कि जुमातुल मुबारक की जब जमाअत अदा हो जाए उसके बाद फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, ये उनके लिए बेहतर हुक्म है। वरना कोई औरत जुमातुल मुबारक के दिन जो जुमे का वक्त शुरू होता है वही वक्त ज़ोहर की नमाज का भी आगाज़ का वक्त होता है। तो जिन पे जुमा फ़र्ज़ नहीं है तो वो इस दौरान वक्त ज़ोहर शुरू होते ही ज़ोहर भी पढ़ सकते हैं, और जिन पे जुमा फ़र्ज़ है तो उन्हें जुमे का एहतिमाम करना है। तो ख़वातीन अगर ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए, जुमे का वक्त शुरू हो जाए, तो उस वक्त भी अगर वो ज़ोहर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि मर्द हजरात की जो जुमातुल मुबारक की जमात हो जाए उसके बाद में ज़ोहर अदा करें। ठीक है। अच्छा, इसमें आम जुम्मे के अलावा भी औरतों के लिए अगर बाद का तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि भाई अज़ान भी ना हो, टाइम शुरू हो गया, अब किसी वजह से कि जल्दी कहीं जाना है, तब भी जल्दी फ़ौरन नमाज़ पढ़ लें, और या कोई वजह ना भी हो, एक आदत अपनी, ठीक है आपने कहा कि जमात का इंतज़ार कर लिया करें फ़जर के अलावा, लेकिन अगर कोई ख़वातीन टाइम शुरू होते ही पढ़ लें, अपनी करीबी मस्जिद के अज़ान, या यही सवाल वो अमूमन पूछ रही होती हैं, तो क्या कहेंगे?
تو عورتوں کے لیے یہ حکم کوئی لازمی واجبی درجے کا تو ہے ہی نہیں، تو یہ حکم استحبابی درجے کا ہے، بہتر اور مستحب درجے کا حکم ہے کہ اس میں جب مرد حضرات کی جماعت ہو جائے اس کے بعد میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کو خواتین ادا کریں، لیکن اگر کوئی وقت شروع ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں اگرچہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہو، اور عام طور پہ ظہر میں بھی کہیں کہیں جیسے 1:30 بجے اگر جماعت ہے تو اذان 1:10 پہ 1:05 پہ عام طور پہ اذان ہوتی ہے، لیکن ظہر کا وقت تقریباً کوئی 15-20 منٹ پہلے، بعض اوقات 12:15 بجے بھی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سردی گرمی کے حساب سے وقت میں کمی بیشی آتی رہتی ہے، تو خواتین ہوں یا مرد حضرات ان کو اوقات صلات کے نقشے سے آگاہی ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی خاتون اگر جلدی، جیسے آپ نے کہا کہ اگر کہیں جلدی کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، اب ظہر کی نماز کے لیے کیا وہ مرد حضرات کی جماعت کا انتظار کریں تو کبھی ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے، اب یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز ادا کر لیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے سردی گرمی کے حساب سے بہت ڈفرینس آ جاتا ہے نمازوں کے اوقات میں۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز سردیوں میں جب سردیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں تو تقریباً عصر کا جو وقت ہے 4:10 5 یہ کراچی کے ٹائم کے 4 7 8 تک آ جاتا ٹھیک ہے، اتنا آ جاتا ہے، اور یہی وقت جب گرمیاں اپنے عروج پہ آ جاتی ہیں تو اب یہی وقت تقریباً 5:20-25 کے درمیان آ جاتا ہے عصر کا وقت شروع ہونے کا، تو اب اتنا ڈفرینس یعنی تقریباً 1.25 گھنٹے کا ڈفرینس آ جاتا ہے سردی گرمی کے اوقات کے پیش نظر۔ تو اگر ہمارے گھروں میں اوقات صلات کے نقشے آویزاں ہوں، اچھا کچھ نہیں تو آپ کے موبائل کے اندر دعوت اسلامی کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس مقام پر ہیں آپ کراچی میں ہیں تو آپ کو کراچی کا نقشہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، آپ یہاں سے حیدرآباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، یہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں جی، تو آپ کی لوکیشن اگر آن ہوگی تو وہ آٹومیٹک آپ کے شہر کو جب آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے شہر کا بھی جو اوقات صلات کا نقشہ ہوگا آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا۔ ہاں، اس کا فائدہ جو بالخصوص سفر میں ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت تو اب اس لیے مرد حضرات ہوں یا خواتین وہ اوقات نماز کو اہمیت بالکل دینی چاہیے، اور نماز کے ابتدائی اور اختتامی وقت پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا ہوتا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا جبکہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یوں اپنی اٹکل سے ہم نمازوں کے اختتام یا ابتدا کے معاملات حل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو اپلیکیشن ہے اگر آپ یہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساری الجھنیں پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں مزید سوال۔ میرا سوال یہ تھا کہ شام کے وقت نمک دینا اور لینا کیسا ہے، اور یہ کہ بھی گرم پانی کو زمین پر ڈالنا وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید۔ محمد منور اتاری جی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، جو مسجد شہید کرتے ہیں اس کا پرانا مٹیریل جو ہے بولی پہ سیل کرتے ہیں، تو کیا وہ مٹیریل خرید کر اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، جمیل صاحب، شام کے وقت نمک وغیرہ کسی کو دینا؟ سوال سے ظاہر یہ ہے کہ جو سائل محترم ہیں ان کو شاید اپنے علاقے یا خاندان میں اس طرح کی کوئی بات سننے کو ملی ہوگی کہ شام کے وقت کسی کو نمک نہیں دینا چاہیے یا کسی سے نمک نہیں لینا چاہیے، تو یاد رکھیں کہ نمک یا اس طرح کی کوئی بھی کھانے پینے کی ضروری اشیاء، اب وہ لال مرچیں بھی ہو سکتی ہیں، ہری مرچ، پیاز، لہسن، تو ایسی کوئی بھی چیز کسی آس پڑوس میں لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خرید و فروخت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو استعمال کے لیے یہ نمک وغیرہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسرا جو سوال تھا کہ گرم پانی زمین میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، تو اس کی وجوہات پہ غور کر لیں۔ اگر گرم پانی زمین میں ڈالنے کی کوئی خاص مصلحت درست جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو بلا وجہ گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی ہو زمین میں ڈالنا بہانا یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا اور یہ جائز نہیں۔ مسجد شہید کی ہے، اس کا ملبہ مٹیریل؟ مسجد کا جو ملبہ ہے
وہ بھی ایک ایسا مال ہوتا ہے کہ جس کو ایسے رائگاں نہیں چھوڑا جا سکتا، تو اس کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ تو اب وہ ایک قیمتی چیز ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کی ویلیو ہے، تو اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ مسجد انتظامیہ مسجد کا یہ ملبہ جو اب مسجد کی ضرورت سے زائد ہو چکا ہے، اگر مسجد کو کہیں اور دوسری جگہ بھرت کرنی ہے تو اس کے اندر اس کو یوز کیا جائے، اور اگر اس طرح مسجد کو اب مزید کوئی تعمیر کی حاجت نہیں ہے کہ جہاں کہیں کوئی فرش میں بھرت کے کام آ سکے، وہ زائد ہے، پڑے پڑے ضائع ہوگا، خراب ہوگا، تو اب اگر یہ کسی کو فروخت کرتے ہیں مسجد انتظامیہ والے تو بلا شبہ جائز ہے۔ اب جو خریدار ہے اس کو چاہیے کہ مسجد کا یہ جو ملبہ ہے یہ ایسی جگہ یوز نہ کرے جو عام طور پہ جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک، یعنی کوئی تعظیم یا اچھے تکریم والے مقام میں اس کو یوز کریں۔ اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اپنے گھروں کے کمروں کے اندر بھرت میں یوز کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو واش روم، استنجا خانے، ان جگہوں کی بھرت میں اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو عام طور پہ یہ جگہ ہمارے گھروں کی لوکیشن میں، جگہوں میں تھوڑی معیوب سمجھی جاتی ہیں، تو بہتر اور ادب والا طریقہ جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھے، اور گھر کے اپنے کمروں، ہال وغیرہ، صحن، ان کے اندر اگر بھرت میں استعمال کرنے میں آتا ہے تو وہاں پہ بالکل یہ ملبہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے گارڈر ہیں اور دروازے صحیح آ گئے، کھڑکیاں صحیح آ گئیں، مسجد اب دوسری طرح نئے سرے سے تعمیرات کا سلسلہ ہو رہا ہے، تو عام طور پر یہ چیزیں اس میں استعمال یا تو استعمال کے قابل نہیں رہتی، یا اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے کہ یہ موافٹ نہیں ہو سکتی، تو ان چیزوں کے حوالے سے کیا کہیں؟ ان چیزوں میں بھی اگر مسجد کی یہ اشیاء کوئی خریدتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ان اشیاء کو جو تعظیم اور تکریم والے مقامات ہیں وہاں پر استعمال کریں، حتیٰ کہ مسجد کے اندر جو صفائی وغیرہ کی جاتی ہے نا، تو اس صفائی میں نکلنے والا جو کچرا ہے، گرد غبار وغیرہ اس طرح، تو ان کو بھی گندی جگہوں پہ یعنی اس کو ہم کہیں گے مسجد کے حوالے سے ایک کچرا، تو مسجد کی صفائی ستھرائی میں نکلنے والا، جمع ہونے والا جو کچرا ہے تو اس کو بھی عام گندی اور بدبودار جگہوں پہ نہیں پھینکا جائے گا، اس کو بھی چونکہ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو مسجد کے اندر کچھ گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، کچھ نہ کچھ وقت اس کا مسجد میں گزرا، ایک نسبت ہوئے، تو اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک مناسب مقام پر ہی اس کو ڈالا جائے گا، یوں گندگی کے ڈھیر پر نہیں پھینکیں گے جو عام بدبودار جگہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات بھی شامل کرتے ہیں کہ کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے؟ مراد شاید ان کی فاتحہ یا کوئی اور صدقہ خیرات ہوگا۔ میاں بیوی عام طور پہ ایک دوسرے کے مال میں ایک حد تک انہیں تصرفات کرنے کی، مطلب باہمی محبت، الفت، اس اعتبار سے کچھ گنجائش اتنی ہوتی ہے کہ جس میں ہر بار ہر موقع پہ اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا جاتا، اور دوسرے فریق کے اگر علم میں آ جائے تو وہ بھی ناراض نہیں ہوتا، تو قلیل مقدار جتنی شوہر کی طرف سے کسی عورت کو صدقات خیرات وغیرہ کرنے کی پرمیشن، اجازت ہو تو عورت اتنی مقدار میں ایصال ثواب کر کے لیے کچھ نہ کچھ صدقات خیرات کر سکتی ہے، لیکن بڑی مقدار میں رقم بچا رکھنا اور شوہر کے علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح ایصال ثواب کے لیے اتنی مقدار میں رقم خرچ کر دینا یا صدقات و خیرات اتنا زیادہ مال کر دینا جس پہ شوہر راضی نہ ہو، تو پھر یہ چاہے شوہر کے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے یا اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے یا نارمل کسی بھی اس میں، اگر شوہر کی طرف سے اتنی مقدار میں صدقہ خیرات کرنے کی اجازت نہ ہو تو عورت کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی، تو اگر کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ شوہر کے علم میں لے کر آ جائیں۔ مثال کے طور پہ عورت کے والدین کا انتقال ہو گیا، برسی آنی ہے، جی ہاں، تو اب اپنے شوہر کو بتا دے کہ ابو یا امی کی برسی آ رہی ہے، تو نیاز فاتحہ کا کچھ اہتمام کرنا ہے تو میں کر لوں، تو شوہر ایصال ثواب سے منع کوئی کرے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید اور اچھے مشورے دے دے کہ آپ کیا اہتمام کرنا چاہ رہی ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں، یہ چیزیں مزید اہتمام کر لیں، تو کوئی بھی کام ہو میاں بیوی کا اس میں ایسا نہ ہو کہ عورت وہ کام کرتے وقت اس کو شرمندگی کا بھی خوف ہے، کہیں اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض نہ ہو جائے، تو میاں بیوی کے معاملات میں ایسا کوئی پہلو نہیں آنا چاہیے، ایسا کوئی موڑ نہیں آنا چاہیے کہ عورت شوہر سے کچھ چھپا رہی ہو اور شوہر عورت سے کچھ چھپا رہا ہو،
مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، لباس، ایک دوسرے کے معاملات کو وہ خود ڈیل کریں گے، سمجھیں گے، مسائل حل کریں گے. تو عورت کو چاہیے اپنی کوئی بات شوہر سے نہ چھپائے، ٹھیک، شوہر کو چاہیے اپنی کوئی بات عورت سے نہ چھپائے، ایک دوسرے سے باہمی مشاورت کے ساتھ اپنی اس لائف کو گزاریں. تو ایصال ثواب کرنا ہو یا مختلف مقامات، جیسے دعوت اسلامی کی طرف سے بھی جو چندہ مہم کا سلسلہ، ٹیلی تھون وغیرہ، یہ دیگر صدقات. تو اب اس میں بھی عورت اگر کچھ خرچ کرنا چاہتی ہے تو اگر شوہر کی طرف سے ہے کہ اجازت ہے کہ دعوت اسلامی کے ٹیلی تھون میں آپ اسلامی بہنیں اگر جمع کرتی ہیں، آپ سے مانگتی ہیں تو ان کو آپ دے سکتی ہیں، تو بالکل آپ شوہر کی طرف سے پرمیشن ہے دے سکتی ہیں. اور اگر شوہر کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، اب یہ نکال کے دے دیتی ہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے ناراضگی ہو، اور بعض صورتوں میں عورت کے اوپر تاوان بھی لازم آ سکتا ہے کہ بلا اجازت شوہر کے اس کا مال آگے خرچ کرنے کی وجہ سے. تو پورے حکام ہیں. تو شریعت مطہرہ نے دین کی راہ میں رقم خرچ کرنے کا بھی ہمیں ترغیب دلائی ہے، لیکن اپنے مال سے، یا اگر ہم دوسرے کے مال سے خرچ کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے اجازت ہو. ٹھیک ہے. اچھا، تو اگر شوہر نے منع کر دیا تو اب یہ کہیں کہ بھی وہ دینا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے یا صدقہ کرنا ہے، تو شوہر نے منع کر دیا، تو اب یہ کیا ان کا معاملہ کچھ ناراضگی کی طرف جانا ہوگا یا خوش دلی سے یہ بھی قبول کر لیں؟ بالکل، دیکھیں اگر اپنے مال سے خرچ کرنا ہے تو پھر شوہر کی اجازت کی تو حاجت نہیں ہے اپنے، لیکن اب شوہر کا مال لینا ہے تو شوہر کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بالفرض شوہر منع کر دے، اور منع کرنے کی کچھ ایسی جائز وجوہات ہوتی ہیں کہ جیسے شوہر کو آگے اخراجات کچھ کرنے ہیں ضروری، اور اگر یہ رقم یوں خرچ ہو جائے تو شوہر کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو میاں بیوی کا، ان میں نوک جھونک ہونے کی نوبت نہ آئے. ٹھیک. اور پیار محبت کے ساتھ یہ ایصال ثواب وغیرہ جو بھی کرنا ہے اپنے مرحومین کے لیے بالکل کرنا چاہیے. تو شوہر کچھ پیسے ویسے ہی جیسے بیوی کو جیب خرچ کے طور پر، اور یا جس کا ٹوٹل اختیار ہے کہ یہ آپ کے ہیں، اب وہ جمع ہوتے رہے، وہ کم ہیں زیادہ جو بھی ہیں، تو اس میں بیوی با اختیار ہے جہاں بھی صدقہ کرے اپنے نیکی کے لیے خرچ کرے. بالکل، عورت کو اس معاملے میں کوئی جب اس کی ملک کر دیا گیا کوئی مال، کوئی روپے، پیسے، تو اب وہ مالکانہ تصرف کرتے ہوئے اپنے جائز امور میں، اب ان میں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب ہو یا بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کی کوئی صورت ہو، یا دعوت اسلامی کے حوالے سے ٹیلی تھون میں طلب کیا ہوا آپ کا یہ راہ خدا میں دیا جانے والا پیسہ ہو، تو عورتیں مرد سب اپنے اپنے معاملات میں راہ خدا میں یوں خرچ کر سکتے ہیں. بلکہ اگر خواتین اپنا ذاتی زیور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. لیکن اتنا ایک تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ اگر شوہر بلا وجہ ناراض ہو رہا ہے تو بھی عورت کو چاہیے کہ اگر اس کے اس خرچ کرنے پر شوہر پھر بھی ناراض ہوگا تو شوہر کو اعتماد میں آسن طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتی ہوں، تاکہ میرے لیے جس طرح یہ مال دنیاوی اعتبار سے میرے لیے ایک کسی بھی آڑے وقت میں کام آنے کی ایک صورت بن جاتی ہے، تو ایسی میں اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے بھی اس مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہی ہوں تاکہ آگے کے معاملات میں میرے کام آئے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یعنی آپ کے باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آگے بھاری قیمت ہے، زیور خرچ کر رہے ہیں، وہ صدقہ کرنا ہے تو شوہر کو اعتماد میں لے لیا جائے تاکہ اس میں کسی طرح کے آپس میں کوئی معاملات پیدا نہ ہو. بعض اوقات اور زیور عورت اگر ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ عورت زیور بکوا دیتی ہے، بیچ دیتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اونے پونے داموں میں چلا گیا، لیکن اگر شوہر کے ذریعے بکوایا جاتا تو اچھے داموں میں. اب اسی بات پہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، صحیح، کہ کیوں بیچا، تو اس حوالے سے جھگڑوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی نارمل خرچوں میں تو ویسے ہی جمیل صاحب کچھ اجازتیں بھی دینی چاہیے. شوہر کو بھی چاہیے دل تھوڑا بڑا رکھ کر ان معاملات کے اندر کہ بھئی یہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے، کئی حضرات وہ ہوں گے کہ جن کے لیے 1000 روپے کی کوئی اتنی خاص اس طور پر ویلیو نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ بہت بڑا مال چلا گیا. تو اب یہ ہے کہ 500-1000 روپے کی اجازت دی کہ میں میری طرف سے یہ اجازت ہے، کبھی کہیں اجتماع میں باہر جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی صدقے کی جگہ آتی ہے تو وہ ان کو اب بات بات پر پرمیشن نہیں ہے. اچھا کوئی 5000 کی لیمٹ رکھ دیں، 10000 کی لیمٹ رکھ دیں، تو کیا خیال ہے یہ انداز ہونا چاہیے؟ میں تو آپ کی اس ترغیب سے سمجھ رہا ہوں جو گھریلو صدقہ باکس ہے نا، جی جی جی، تو مرد کو بھی چاہیے کہ اس صدقہ باکس میں ڈالتا رہے. ٹھیک ہے. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی جیب خرچی جو ذاتی جو شوہر کی طرف سے ملتی ہے وہ بھی اس میں
کچھ نہ کچھ حصہ ملاتی رہے. اب کوئی بھی ایونٹ آئے گا، ضرورت پڑے گی ایصال ثواب کے مختلف مواقع، الحمدللہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بزرگان دین کے ایصال ثواب، ان کے عرس وغیرہ کے مواقع آتے رہتے ہیں. تو مرد ہو یا عورت ہو تو وہ صدقہ باکس میں اپنی اپنی رقم ڈالتے رہیں، تو یوں مجموعی ایک بڑی رقم جمع ہو جائے گی اور مختلف مواقع پہ استعمال بھی ہوتی رہے گی. وہ صدقہ باکس کی تو جمع کروانی ہے نا. عطیات میں جو صدقہ باکس گھر پہ رکھیں گے تو وہ تو عام طور پہ مدرسے میں یا دعوت اسلامی کے جہاں عطیات ہوتے ہیں اسی کے خاص ہیں، تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، صدقہ باکس کا مطلب ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ جمع کرنا. ٹھیک ہے. اب ان میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدارس میں، دعوت اسلامی کے مراکز کے اندر اپنی رقم پہنچا دیں. ٹھیک. اسی طرح اگر کوئی صدقہ باکس میں جمع کی ہوئی رقم کو جو ذاتی صدقہ باکس خود ہی خریدا، خود ہی رکھا، خود ہی چندہ کیا، اب کسی بزرگ کی نیاز کا وقت آ گیا، اس میں وہ نیاز کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو بلا شبہ یہ بھی جائز ہے. جبکہ اپنی ہی رقم، اپنی رقم ہے. تو اپنی رقم کو وہ کسی بھی جائز مصرف میں، مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہے وہاں پہ بھی کر سکتا ہے. مسجد زیر تعمیر ہے، وہاں پہ بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے. اور ایک طریقہ یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی اپنے کچھ نہ کچھ اموال کو شامل کر لیا جائے. اچھا، ایک سوال ہے، دلائل الخیرات کتاب جو ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے؟ دلائل الخیرات جو کتاب ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے درود شریف کے بہترین صیغوں پر مشتمل یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو ہر ایک مسلمان، ہر ایک عاشق رسول، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو بلا شبہ پڑھنے کی اجازت ہے. اس کے لیے خاص کوئی اجازت طلب کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر بعض بزرگان دین کی طرف سے خصوصی طور پہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اجازتوں کا، تو اگر اس اجازت کے ساتھ اگر دلائل الخیرات پڑھی جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ اس کتاب کی اپنی برکتوں کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کی برکتیں بھی پڑھنے والے کو حاصل ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں، مزید کچھ ویڈیو سوالات لیتے ہیں. میرا نام محمد رضوان واڈا ہے اور میں ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ. اچھا، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، تو یہ جناتوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ انسان حضرت آدم اور جنات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جنات یہ الگ ایک مخلوق ہے. اب اس میں جنات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تو اس حوالے سے تو مجھے علم نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب شیطان نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، انکار کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جنات میں سے بھی تھا. تو جنات کا جو وجود ہے یہ پہلے سے ہے. اور جنات جب چونکہ عام طور پہ جو جنات ہوتے ہیں وہ اس میں سرکش افراد زیادہ ہوتے ہیں. تو شیطان بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے زمین کے اندر جو فساد شیاطین جنات مچایا کرتے تھے، تو ان کے سد باب کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے ملائکہ کے ساتھ وہ آتا تھا اور شریر جو جنات ہوتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی. ٹھیک. تو اب یہ جنات کا وجود کہاں سے، ان کا باپ کون ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئے، اس حوالے سے مجھے علم نہیں ہے. لیکن شیطان جنات کے قبیلے سے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آگ سے جو پیدا ہونا، تو یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں. جیسے ایک نسل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حدیث پاک میں ایک روایت میں یہ بیان کیا نا کہ مخلوق کے اعتبار سے ایک مخلوق فرشتوں کی اور ایک جنات کی اور ایک انسانوں کی. انسان مٹی سے ان کا، اور فرشتے جو ہیں وہ نور سے، اور جنات یہ آگ سے. جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ جنات کے اندر جو شیطان نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آدم سے میں بہتر ہوں. کیوں؟ کہا کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ سے، اور آگ چونکہ اس سے زیادہ طاقت میں ہے تو اس لیے میں بہتر ہوں. تو اس کے تکبر کی ایک وجہ بھی جو قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی، تو اس نے اپنی اصل اور اپنی بنیاد اور تخلیق کے اعتبار سے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. تو شیطان یوں جنات کا بھی تذکرہ یہ روایات کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کی اصل اور ان کی بنیاد وہ آگ ہے. جی مزید سوال لیتے ہیں.
میرا نام احمد رضا ابتاری ہے، میں ضلع کڑا پنجاب دوانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر جماعت میں پہلی صف پر ہو تو دوسری صف میں نیا بندہ آ کے بنائے تو اس اکیلے بندے کی نماز ہو جائے گی؟ جواب شاید فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مسجد کے حوالے سے کچھ ہم نے بیان کیا تھا، ملبہ اور اس کی چیزیں۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ کسی خاص فرد کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ مسجد کو دی گئیں اور ہوں وہ اشیاء کی صورت میں ہوں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جب یہ اس طرح کی مسجد شہید کریں یا مسجد کو ضرورت نہ ہو اس چیز کی، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر یہ صورت ہوگی کہ اگر وہ سامان مسجد کو دے دیا گیا، جیسے مسجد کے اندر جو صفیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ لوگ مسجد کے اندر دے جاتے ہیں، یا کوئی ممبر کسی نے بنوایا مسجد کے اندر رکھ دیا، تو عام طور پہ یہ اشیاء متولی مسجد کو اگر کسی نے دی ہیں تو اس کے قبضے سے مل کے مسجد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے ہی کوئی بچھا کے چلا گیا، اور لوگوں کا جو عمل ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اگر صفیں بچھا کے چلے گئے، جائے نمازیں دے کے چلے جاتے ہیں، تو دوبارہ وہ ان چیزوں کا پلٹ کر تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ہماری ملک میں دوبارہ آئیں گی۔ تو عام طور پہ عرف یہی ہے کہ یہ چیزیں بھی ملک مسجد ہو جاتی ہیں۔ جب ملک مسجد ہو گئیں تو اب مسجد کی اگر ضروریات سے بالکل زائد ہیں اور ان کو باقی رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نقصان ہی ہوتا رہے گا، خراب ہی ہوتی رہیں گی، تو ایسی اشیاء جو مسجد کی ضرورت سے زائد ہو چکی ہیں اور ان کو باقی رکھنے میں مزید ان کی قیمت ڈاؤن ہوتی جائے گی اور وہ خراب ہوتی جائیں گی، تو ایسی اشیاء کو بھی فروخت کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، تو ان کی ملکیت پر واپسی لوٹنے کے حوالے سے چندے کی جیسے اماؤنٹ ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو ملک مسجد نہ ہوئی ہوں تو ایسی اشیاء دینے والے کی ملک پہ باقی رہیں گی۔ اگر ضرورت میں خرچ ہونی تھی وہ خرچ ہو گئیں اور اس کے بعد چیزیں بچ گئیں تو پھر ان کو جن حضرات نے دیا تھا ان کی طرف رجوع کریں گے۔ جیسے کسی نے سریہ دیا مسجد کی تعمیر کے لیے، جتنے سریے کی آپ کو حاجت ہے مجھ سے لیتے رہیے گا۔ اب کچھ ٹن سریہ استعمال ہوا اور کچھ سریہ باقی بچ گیا، تو اب وہ دینے والے کی ملک پہ باقی ہے۔ اسے خاص مد میں چندہ کیا، وہ بچ گیا، تو اب وہ دینے والوں کی ملکیت پہ باقی ہے۔ اب ان سے نئے سرے سے اجازت لے لیں کہ بھائی آپ کا یہ سریہ بچ گیا ہے، اس کو اگر آپ چاہیں تو واپسی لے لیں، کسی اور مسجد میں صرف کر دیں، یا آپ کی اجازت ہو تو مدرسہ قائم ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ لگا دیں، یا اس کو بیچ کے اس کی رقم مسجد کی تعمیراتی دیگر کاموں میں خرچ کر لیں، تو پھر اجازت لینا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی صف میں کہہ رہے ہیں کہ پور ہو چکی ہے، اب پیچھے بندہ واپسی لے کے آنا ہے یا آنے والا دوسری صف ایسے ہی شروع کر دے؟ اکیلا دوسری صف میں یا تیسری صف میں، یعنی جو بھی نئی صف بنے، اکیلا ایک آدمی کا کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، لیکن اب حکم یہ ہے کہ اس کراہت کو دور کرنے کے لیے یا تو کسی شخص کا انتظار کیا جائے کہ وہ آ جائے تاکہ ایک سے زائد افراد جمع ہو جائیں، یا پھر آگے سے کسی شخص کو اشارہ کر کے اس کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا جائے اور وہ حکم شرع کی تعمیل میں پیچھے واپسی آ جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شرعی احکامات سے لوگوں کی ناواقفیت اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص پیچھے اکیلا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی آنے والا بھی نہیں ہے، اور آگے سے اگر میں کسی کو ٹچ کروں گا تو وہ پیچھے آنے کے بجائے ہو سکتا ہے لڑنے لگ جائے، تم نے نماز ہی توڑ بیٹھے، نماز توڑ دے، تم نے میری نماز خراب کر دی، کیا ہوا تمہیں؟ تو اب ناواقفیت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک کراہت دور کرنے کے لیے اس کو پیچھے لانا چاہ رہے تھے، وہ کراہت کے بجائے نماز میں فساد کر بیٹھے، تو اس صورت میں پھر اس آدمی کو اکیلے ہی دوسری صف میں یا تیسری صف میں کھڑا ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی اب حرج نہیں ہوگا۔ نماز ہو جاتی ہے نا؟ نماز تو ہو جاتی ہے، نماز ہونے میں کلام نہیں۔ ٹھیک ہے، نماز ہونے میں کلام نہیں۔ مزید کچھ سوال جو ہے وہ دعا کرتے وقت نمک رکھ سکتے ہیں سامنے، یہ کوئی خاص کوئی ہوگا کسی میں، یا کیا کہتے ہیں؟ نمک سامنے رکھ کر دعا کرنا شرعی حوالے سے تو ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ دعا کرنے والے کے سامنے کوئی نمک ہو یا نمکین کوئی چیز ہو، تو ایسی کچھ بھی چیز ضروری نہیں ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کی جانے والی ایک ایسا عمل ہے کہ جو عبادت کا مغز ہے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر سچے دل سے، صدقے دل سے
اور اس قوی امید کے ساتھ کہ جو ہم جائز چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے گا۔ بالفرض اگر جو مانگا وہ عطا نہ بھی فرمائے تو کوئی نہ کوئی اس کی بہتر صورت نعم البدل بن جائے گی۔ تو دعا کے لیے ایسی کوئی حد بندیاں نہیں ہیں کہ سامنے کوئی نمک ہو تو چینی ہو یا نمکین کوئی چیز ہو۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں اور مسجد میں آگے جگہ باقی ہو تو دیکھنے میں آئے کہ بعض لوگ پیچھے سے آ کر ایک دم شور کرنے لگ جاتے ہیں کہ آگے ہو جاؤ، آگے چلے جاؤ یا جگہ دو، تو کیا اس طرح سے کرنا صحیح ہے؟ اور دوسرا، اگر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں تو پاس میں بیٹھے ہوئے نمازی اگر ان کو اشارہ کرے یا کہے کہ آپ بیٹھ جائیں یہیں پر ہی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس موقع پر ہٹو، کندھا پھلانگنا، ایک دوسرے کو ہلاتے جلاتے ہوئے آگے جانا، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب خطیب خطبے کے لیے منبر پر آ جائے تو اب ہر طرح کی حرکات سکنات ان سے گریز کیا جائے۔ کسی بھی طرح ایک دوسرے کو اشارے کرنا، بٹھانا، بیٹھ جاؤ، تو شور و غل منع ہے، حرکات کرنا منع ہے، کوئی کام کرنا منع ہے۔ تو جب یہ کام کرنا منع ہے تو ایک آدمی اگر غلطی کر رہا ہے تو اب دوسرے کو اس موقع پر اس کو خاموش کرانا کہ بھائی بہت شور کر رہے ہو، تم بیٹھ جاؤ، تم ہی بیٹھ جاؤ، یا آگے کہاں جا رہے ہو، پیچھے ہی بیٹھے رہو، آگے جگہ نہیں ہے، ہال فل ہو چکا ہے۔ تو جس کام سے منع کیا گیا تھا تو یہ جو اب سمجھانے والا ہے یہ بھی وہی کام کر رہا ہے، شور کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے، خطیب خطبہ دینے والا جو خطیب صاحب ہیں وہ چاہیں تو وہ دوران خطبہ بھی اگر کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہو تو مناسب انداز سے تنبیہ کر سکتے ہیں، اردو زبان، یعنی اپنی زبان میں شروع ہو جائیں خطبے کے دوران۔ تو اس موقع پہ اس کو سمجھانے کے لیے، ایک نیکی کا حکم دینے کے لیے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جائیں، خطبہ ہو رہا ہے، جہاں ہو وہیں رہیں۔ تو وہ اس طرح کی نیکی کا ایک حکم یا نہی عن المنکر کرنے کے فریضے کو انجام دے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا خطبہ اور یہ مسئلہ بھی شاید بتانا چاہیے ان کو نا، پتہ چلے لوگ ان کو بعد میں انہیں کو ہی کہیں کہ آپ نے غلط کیا یا آپ نے سمجھانے لگ گیا، ہم نے تو آج تک خطبے کو اس طرح روک کر بیچ میں نہیں دیکھا۔ ویسے عام طور پہ یہ خطیب کے ارد گرد یا اس کے قریب تو یہ صورت کم ہی پیدا ہوتی کہ شور ہو یا کوئی اس طرح کے، یہ ہوتا ہے کہ لوگ اٹھ کر بعد کا دعا کی پرچیاں دے رہے ہوتے ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ والی جو صورت حال ہے جمیل صاحب، یہ ایک لوگوں کی عادت بن گئی نا کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ٹریفک بھی روڈ پر اس میں کسی ایک دو کی غلطی ہوتی ہے تو وہ پوری لین گاڑیوں کے پیچھے لگا دیتے، کتنی کوفت والی بات ہوتی ہے۔ یہ آپ پہلی یعنی آخری صفوں کے اندر آپ اس طرح بیٹھ جائیں یا سرے سے جو گزرنے کا راستہ ہے وہیں آئے، سنت نیت میں۔ اب بتائیں کہ وہ کیا کریں آدمی کہ جس نے اب مزید آگے جانا ہے، جب بعض کا سیڑھیاں ہیں، اچھا سیڑھیوں سے یہ سیڑھیاں ہیں اور ادھر آگے نماز شروع کر دی، کسی نے جانا ہے تو سیڑھی چڑھ کے اوپر والی منزل پہ جانا ہے تو کیسے جائیں گے؟ اور ایسی جگہوں پر سترے بھی لگائے جاتے ہیں، اہتمام بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی مسجد کا بتاؤں تو ہم بھی کافی اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی بنا لیا جائے کہ جس سے لوگوں کو آسانی سے اوپر جانے کا راستہ مل جائے یا آگے جو بڑھتے جائیں، یعنی کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ بلاک نہ ہو جس کی وجہ سے پیچھے والے کافی پریشانیوں میں آ جائے۔ تو ان کا ناظرین ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، اور جب ہم اپنے لیے یہ چیزیں پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کے گھر میں جا کر پھر دوسرے نمازیوں کو ہم تکلیف پہنچائیں، تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے راستے میں بھی رکاوٹ بن جائے، ہماری وجہ سے دیگر کئی خطبہ سننے سے معروم ہو جائیں یا سنتیں پڑھنے سے معروم ہو جائے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ سب کو آنا ہی اس وقت چاہیے، اہتمام سے آنا چاہیے کہ ہم بیان بھی سنیں، واعظ بھی سنیں، اور پھر باقاعدہ ٹائم پر جو سنت کا ٹائم ملتا ہے ہم اس میں سنتیں ادا کریں اور تسلی سے خطبہ بھی سنیں، اور دو خطبوں کے درمیان خطیب صاحب جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو دل میں دعا بھی کرتے رہیں، یہ ساری برکات پائیں۔ جمعے کے لیے کچھ اہمیت دے کر ہمیں جلد سے جلد ان کاموں کی طرف جانا چاہیے، اور ویسے بھی حکم قرآنی بھی موجود ہے، کاروبار تجارتی معاملات وہ بالکل ختم کر دیے جائیں اور اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔
اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، بلکہ دوڑنے کا فرمایا گیا کہ اس طرف یعنی کوشش کرو، صحیح کرو. تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور مسجد میں بھی جائیں ہماری وجہ سے شور و گل بھی نہ ہو، اور ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دوسروں کو بھی تکلیف کا سامنا ہو، یہ نہ کریں. آپ کو آگے جگہ خالی نظر آ رہی ہے، اللہ کے بندے قدم بڑھائیے، اگلی صف میں آپ چلے جائیں، آپ آگے چلے جائیں. تو جب یہ انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتری بھی ہوگی اور مسجدوں کا ماحول بھی اچھا رہے گا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.